बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीए की सियासी कमेटी का बयान भी आ गया। कल बरोज़ पीर केपी असम्बली में मादनियात के बिल पर एक ब्रीफिंग होने जा रही है। जितना बड़ा ये तनाज़ा खड़ा हो चुका है, क्या केपी असम्बली से ये बिल आसानी से पास हो जाएगा? देखें, पहले तो शायद हो जाता, लेकिन जो डेवलपमेंट हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात हुई है ना, और जिस किस्म के अब बयानात आ चुके हैं, पॉलिटिकल कमेटी का बयान भी किसी हद तक, फिर मुराद सईद का जो बयान आया है और अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू किया, उसके बाद ये बिल तो खटाई में पड़ गया। लेकिन एक तो ज़ाहिर है कि इस बिल के ऊपर जितना बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है, अभी 139 सफ़ात का बिल है, मैंने भी पढ़ा है, मुकम्मल पढ़ा है। सही कमज़ोर ज़रूर है, यानी इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। उसका ताल्लुक सूबे से नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि पाकिस्तान को ही, चाहे हमारी वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें हैं, इनको शायद बेटर डील्स करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अब बेहतर करने की ज़रूरत है। वो भी डिस्कस कर लेंगे इस बिल में है क्या, तनाज़ा खड़ा क्यों हुआ है, और ये जो बयानात आए इससे क्या पता चलता है। और ख़ास तौर पर सवाल ये है कि क्या ये बिल अडियाला जेल की चाबी है? अच्छा, देखिए, अडियाला जेल की चाबी से मुराद ये नहीं कि इमरान खान को बाहर निकालने की चाबी, इमरान खान से मुलाकात करने की चाबी। सही। देखें, पिछले कई महीने से, गालिबन अक्टूबर से, आपको याद होगा, बल्कि अक्टूबर से पहले, जिस वक्त 4 अक्टूबर को याद होगा, 3-4 अक्टूबर को इमरान खान से आखिरी एक ऐसी मुलाकात हुई थी जिसमें इमरान खान से जो सियासी लोग हैं उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की थी जी। उसके बाद जैसे ही अली अमीन गंडापुर वाला मार्च आया और इमरान खान का जो एक्सेस है वो बंद हो गया। वो याद है, बिजली बंद हो गई थी, टीवी बंद हो गया था, अखबार, किताबें, सारा कुछ बंद हो गया था। फिर जाहिर है कि वो मामला था 26वीं आईनी तरमीम का। फिर 26वीं आईनी तरमीम वाले मामले को लेके दरमियान में एक मुलाकात की इजाज़त मिली। वो भी बड़ी ब्रीफ सी मीटिंग थी जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा बाहर आए, उन्होंने आके मुझे एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया इमरान खान के चेहरे पर मेरे चेहरे से बड़ी दाढ़ी है, तो इस सूरत हाल में थे, वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। फिर नवंबर फाइनल कॉल वाला मामला आ गया और 26 नवंबर का वाक़या हो गया। उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ऑनवर्ड्स आपने देखा कि अभी तक तहरीक इंसाफ बार बार एक मुतालबा कर रही है जो शद्दोमत से सामने आ रहा है। जब हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात भी शुरू हुए और उनके मुख्तलिफ अदवार हुए, आपको याद होगा कि एक शर्त रखी गई थी उस 7 रुकनी कमेटी की तरफ से तहरीक इंसाफ की जी कि हम फ़लाँ चीज़ें ये आपने हमें बता दी, हमने मुतालबात रख दिए, आपकी गुफ्तगू हमने सुन ली, अब ये मामला आगे तब बढ़ेगा जब आप हमें इमरान खान तक अनहिंडर्ड एक्सेस देंगे। जी, ओपन एयर में हमें एक ऐसी रसाई देंगे जहाँ पर दीवारों के कान ना हो और दीवारों की आंखें भी ना हो, सही, जो रिकॉर्डेड ना हो, और हम खुलकर मुख्तलिफ सियासी मामलात पर इमरान खान से बात कर सकें। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखें, तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस मखमसे में है ना कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में फ़लाँ लोग दस्तो गिरेबान होने के करीब पहुँच गए थे, और बाहर आकर कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, इन तमाम मामलों को सिर्फ इमरान खान जो है वो एक दफ़ा अगर अडियाला जेल में हो या अडियाला जेल से बाहर, वो दो सब सीधे हो जाते हैं, 2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा, बाहर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो इमरान खान को स्पेसिफिक सियासी लोग हैं जो ब्रीफ कर सकते हैं, वकला, और वो भी ख़ास तौर पर ऐसे वकला जिनकी पहली इनिंग ही यानी कि ना इंटरनेशनल मैच है, ना प्रैक्टिस की, ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, ना गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली, गुल्ली डंडा से डायरेक्ट आप जो है लॉर्ड्स में उतार दिया। हाँ, और वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। यानी ऐसे मौके पर कि जब तहरीक इंसाफ अपनी सबसे डिसाइसिव स्ट्रगल में मसरूफ़ थी ना, तो जो मेन करता धरता है उनमें से चंद तो ऐसे हैं जिनकी इससे पहले पॉलिटिकल इनिंग्स नज़र ही नहीं आती, तो वो सारी ब्रीफिंग और बाहर आकर वो मामला, तो तहरीक इंसाफ जिस तरीके से अब इसको जोड़ रही है ना कि ये मिनरल्स बिल जो है, मादनियात का, माइनिंग का जो बिल है, इसको मशरूत कर दिया जाए कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, इमरान खान तक एक्सेस दे दें। मसला ये है कि वो एक्सेस तो मिल जाएगा, लेकिन इमरान खान को अगर ये ब्रीफिंग जो भी इस वक्त करंट सिचुएशन है वो मिल जाएगी, तो फिर वो गाइडेंस और जो उनकी बेसिकली स्ट्रेटजी है
پولیٹیکل اسٹریٹجی، اس کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز آ جائیں گی، تو اس کو شاید اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حد الوسع. اور ابھی تک عمران خان تک انہنڈرڈ ایکسیس نہیں رہا ہے اکتوبر کے بعد سے، آپ کو یاد ہے. صحیح. تو تحریک انصاف اس کو جوڑ رہی ہے. اب دیکھیں 3-4 چیزیں میں سامنے رکھ دیتا ہوں، اور سائیڈ بائی سائیڈ ہم اس مائنز اینڈ منرلز بل 139 صفحات کا میں نے پڑھا بھی ہے، اور میں آپ کو آغاز میں ہی بتا رہا ہوں کہ اس بل میں یہ کمزور بل ہے، لیکن اس بل میں ایسا کچھ نہیں ہے جس قسم کی بات کی جائے. صحیح. کہ صوبے کے معدنیات اٹھا کر، وسائل اٹھا کر ہمارے حوالے کر دو، وفاق کو دیے جا رہے ہیں، اور بیچ دیا، لوٹ لیا، کھا گئے، باہر بھجوا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ طاقتور، تو یار وہ قانون دیکھ کے تھوڑی کریں گے. ہاں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہ قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق تو نہیں ہوتا نا. ہم کہتے نہیں تھے کہ 90 دن میں الیکشن، آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین تباہ ہو برباد ہو جائے گا، تو 90 دن میں نہیں ہوا نا الیکشن. تو الیکشن کون سے ٹائم پہ ہوئے ہیں؟ یہ والے الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں ہوا. آئینی جو وہ نگران حکومت ہے وہ آئین کے تحت تو کیسے؟ یہ قانون ہوتے ہیں آپ کے ہمارے لیے بہت سی نئی چیزیں آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتی ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ اس قانون کو اس لیے پاس کروایا جا رہا ہے کہ کسی کو دینے ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. قانون آپ کو کیا اس سے پہلے کوئی قانون موجود نہیں تھا. تو یہ جو 139 صفحات کا قانون ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، اور دوسرا اس پہ شکوک اس وجہ سے بڑھے کہ یار یہ SIFC کی طرف سے آیا ہے، اس وجہ سے جناب بہت اس کے اوپر شور مچ رہا ہے. حالانکہ یہ بل میرا خیال ہے بہت ضروری تھا، اور ہارمونائزیشن اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ نے SIFC بنایا نا، آپ کے آئین کے تحت جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں، تابکاری پھیلانے والے، یورینیم ہو گیا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اور گیس اینڈ پیٹرولیم کے علاوہ معدنیات صوبائی سبجیکٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے یہ آئین کے مطابق ہے. اب ماتحت لیجسلیشن کے ذریعے آئین میں درج چیز تبدیل نہیں کی جا سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. آئینی ترمیم ضرورت ہے، پھر اس کی آئینی ترمیم ہوگی کہ آپ صوبوں سے کوئی چیز واپس لینا چاہتے ہیں. آپ کی پہلے 18ویں آئینی ترمیم، پھر 25ویں آئینی ترمیم، اس کے تحت جو تبدیلیاں آئی ہیں اور پھر ماتحت لیجسلیشن ہوئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جناب جو ماربل کی کانیں ہیں یا گرینائٹ کی کانیں ہیں وہ اب صوبوں کی ملکیت نہیں ہوگی، اب وہ وفاق کی ملکیت ہوں گی. کوئی آپ ایسا قانون پاس کر دیں، وہ قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو تو اوور رائٹ نہیں کر سکتا نا. تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو اس میں ابہام بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور تحریک انصاف میں بھی میجورٹی لوگوں نے جو اس کو بل کو تنقید کا نشانہ بنایا، آئی ایم شیور کہ انہوں نے بل نہیں پڑھا ہوا. میں یہ اب اکراس دا بورڈ مختلف سیاسی جماعتوں میں نہیں، وہ جو PTI کے واٹس ایپ گروپ میں لڑائی ہوئی جس کو میڈیا نے رپورٹ کیا گنڈا پور صاحب اور عاطف خان کی، وہ اس بل کے پڑھنے پر ہی تھا. تو انہوں نے جواب دیا تھا نا گنڈا پور صاحب نے، یہ انگلش میں ہے، تم کہتے ہو تو میں اردو میں بھیج دوں تو میں FA پاس ہوں. اچھا وہ اپنی سیاسی ان کی لڑائی ہے، اس کی وجہ سے میڈیا پہ رپورٹ ہوا. دیکھیں اچھا بل کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا آپ دیکھ لیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا، پولیٹیکل کمیٹی کا جو بیان آیا اور پھر دیگر چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا. اور خاص طور پر جو مراد سعید کا بیان آیا نا، بڑا لمبا چوڑا تفصیل سے، اس سے یہ بل فی الحال کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شیخ وقاص اکرم نے ٹویٹ کیا اعلامیہ، 11 اپریل کی جو میٹنگ تھی رات کو ہوئی، 12 اپریل کو انہوں نے اس کا ٹویٹ کیا. موضوع خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بلز اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات. خیبر پختونخوا اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرلز بل پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی. کمیٹی نے اس بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور متفقہ طور پر طے پایا کہ بل میں صوبائی خود مختاری، حقوق و معدنی وسائل، وفاق، SIFC یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہے. اگر ہوتی بھی تو یہ ممکن نہیں تھا. صحیح. ایک تو نہیں ہے، دوسرا اگر اس میں ہوتی بھی تو بھی آپ اپنی صوبائی لیجسلیشن کے تحت پاکستان کے آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ ویسے ہی آپ نے دل پشوری کے لیے، آپ نے تسلی کے لیے آپ نے یہ لکھ دیا، یہ ممکن بھی نہیں تھا. تمام سٹیک ہولڈرز کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا. بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا اور اس پہ بحث جاری ہے، لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے، منشور، بیانیے اور عوامی امنگوں کے
عین مطابق ہوگا. بل کی منظوری قائد عمران خان سے تفصیلی مشاورت، باقاعدہ اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا. صحیح. تو بل تو یہاں پہ بھی چلا گیا تھا ڈول ڈرمز میں. اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی، نہ ہی کی جا رہی ہے، نہ ہی کی جائے گی. عمران خان کی جانب سے 8 اپریل کی ملاقات کی ہدایات کیا آئی ہیں، پھر یہ انہوں نے بتایا. قائد عمران خان کی ہدایت کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایات تحریری طور پر پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گے، اور وہ تحریری ہدایات و بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا. ان کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا. اچھا، یہ پہلے بھی دیے جاتے تھے ان رائٹنگ. پارٹی عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں. خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری ہوگا. خلاف ورزی کرنے والے پہ جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں گی. یہ عمران خان نے ہدایت دی تھی، ہم نے رپورٹ بھی کی تھی. بیرسٹر گوہر کو پنجاب کے چیف آرگنائزر کے اختیارات سے متعلق آگاہی دی گئی. چیف آرگنائزر کے ساتھ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی گئی. جاری کردہ شیخ وقاص اکرم. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹویٹس آتے ہیں. ایک تو مراد سعید نے جو گزشتہ رات ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بل میں نے نہیں پڑھا. پہلی گل، ہاں، وہ آغاز میں انہوں نے کہا کہ یہ بل میں نے نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے پھر مخالفت بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بل میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا تھا، ایسے معاملات کو ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تشویش، انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی اور صوبائی حکومت کو آگاہ کر چکا ہوں. اس کے حوالے سے میں نے کبھی پارٹی معاملات پر سوشل میڈیا پر بات نہیں کی، کیونکہ میں رائے دینے کے لیے فورم موجود ہے، لیکن ایک ہفتے سے ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اور میرے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میری اس کے اوپر کیا رائے ہے. تو میں یہ تحریر کر رہا ہوں کہ میرا موقف آسان الفاظ میں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا، اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بل، اب عمران خان سے ملاقات ہوگی، وہاں سے انسٹرکشن آئے گی، تبھی یہ بل جو ہے وہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب یہ تھرو نہیں ہوگا. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ جہاں پر لفظ نیشنل انٹرسٹ، اسٹریٹجک، سیکیورٹی جیسے الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیں اپنے مفادات کے تحت یا فائدہ، طاقت کی بقا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ظاہر ہے کہ انہی کنسرنس کو ایڈریس کیا. پھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، ان کا ٹویٹ، انہوں نے بتایا کہ عمران خان اس وقت کی صورتحال میں ہیں، 2 سال سے ان کے ساتھ کیا جیل میں برتاؤ کیا جا رہا ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، عمران خان کی لیگل ڈیمانڈز نہیں پوری کی جا رہی، کتابیں نہیں دی جا رہی، بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. پھر انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 3 ممبر بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو قید تنہائی میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ پارٹی ممبرز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور ہر وہ شخص جس کا نام اڈیالہ جیل میں عمران خان کی طرف سے نہ آئے، لسٹ اپروو نہ ہو، وہ ملنے نہ جائے. جتنے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کے کرٹیکل ڈیسیجنز ہیں ان کو مشروط کر دیا جائے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا. اور ہمیں عمران خان کی جو قید ہے اس کو نارملائز نہیں کرنا چاہیے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا. اب ذرا بل کے اوپر آ جائیں. یہ جو بل ہے، ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بل اتنی آسانی سے پاس نہیں ہونے لگا، لیکن کیا یہ بل ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. دیکھیں، آپ نے SIFC بنائی ہو یا نہ بنائی ہو، آپ کے ملک کے 4 صوبے ہیں، آپ کی وفاقی حکومت ہی جا کر بیرونی دنیا میں ڈیل کرتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے، لوگوں کو، حکومتوں کو ابھارتی ہے، بزنس مین کو، سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ آئیں ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کریں. اب اگر آپ کے جو نیچے 4 صوبے ہیں، کوئی آپ کے کہنے کے اوپر آ جاتا ہے، XYZ کوئی بھی حکومت ہے، نواز شریف کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، شہباز شریف ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، مریم، کوئی بھی ہے وزیر اعظم، صحیح. لیکن جب آپ کسی کو لے آتے ہیں، وہ آ کر وہ آپ کا قانون تو دیکھ لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا قانون ہے جس کے تحت آپ نے آنا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے یار میں نے تو فلاں صوبے میں کرنا ہے. اچھا، اس کا قانون الگ ہے، اب اس کو پڑھیں. پھر فلاں صوبے میں کرنا ہے، اچھا اس کا قانون اس سے بھی الگ ہے. تو ان کو ہارمونائز کرنا اور ایک جیسا قانون پورے ملک میں ہونا، کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ نہیں، یہ درست بات ہے نا. اچھا، بل میں کمزوری کہاں ہے اور بل میں کیا چیزیں بیسیکلی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے؟ اس بل میں اصل میں جو تقسیم کی گئی ہے نا، کہ ایک
سادہ قسم کی معدنیات کون سی ہیں؟ آسان لفظوں میں بتا دوں، 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نا. پھر اسٹریٹجک اور پریشس، جی. قیمتی، سستی اور تصویراتی، اسٹریٹجک نوعیت کی، جن کو آپ یعنی کہ جوڑ معاملات سے گریفائٹ ہے، جس طریقے سے یورینیم ہے، جس طریقے سے ایسی معدنیات ہیں یا ایسی دھاتیں ہیں، ریئر ارتھ منرلز ہیں جو دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہوتے ہیں، جن کا یوز جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے پوری دنیا بھاگ رہی ہے. اب یہ خدشات پیدا کیوں ہو گئے تھے؟ یہ اس وجہ سے ہو گئے تھے نا کہ امریکہ دیکھ لیں پیچھے لگا ہوا ہے پوری دنیا میں. انڈیپینڈنٹ co.uk نے سٹوری بھی تو کی ہے کہ امریکہ کی اب آنکھیں یوکرین کے بعد پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ، وہ پاکستان سے شاید آ کے منرلز نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا تک اس کی رسائی نہ ہو، رشیا کی نہ ہو. اس وقت جتنی بھی ریئر ارتھ منرلز ہیں، خاص طور پر ان کی جو پروڈکشن ہے، جو لیتھیم آئن بیٹریز میں یوز ہوتے ہیں، گریفائٹ، سنتھیٹک گریفائٹ اور ایسے کاربن جو کہ نیوکلیئر ریاکٹرز میں یوز ہوتے ہیں، جو لیتھیم آئن بیٹریز میں یوز ہوتے ہیں، جو راکٹس کے انجنز کی نوزلز میں استعمال ہوتے ہیں، سیٹلائٹس کی جو نوزلز ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اس کی پروڈکشن کی میجورٹی چائنا کے پاس ہے. 60 سے 70% جو پوری دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو چائنا کنٹرول کرتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ پھر باقی اور پوری دنیا میں ملا کے 30% کی تقسیم ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان تک ان کی رسائی ہو، وہ اس وجہ سے کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے کنٹروورسی بن گئی. لیکن آپ کو اپنے بل کو کیا امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس بل میں کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ 3 قسم کے ہوں گے. پھر ان کو گاہے بگاہے آپ کا صوبہ جو ہے وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے کہ نہیں یہ اب کیونکہ اس کا استعمال مختلف ہو چکا ہے. یعنی ماضی میں تو گریفائٹ کی کہانی کوئی نہیں تھی، صحیح، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. اب آپ کو اس کا ایک نیا استعمال پتہ چل گیا ہے. پہلے شاید وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہو، کوئی پوچھتا نہ ہو، اس کو منہ نہ لگاتا ہو، کوئی نکالنا ہی نہ چاہتا ہو زمین سے. اور آج اس کی سنتھیٹک فارم جو ہے وہ $2200 فی کلو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ ایک شیزور ڈالے کے اوپر اگر آپ بھر کے 2.5 ٹن سنتھیٹک گریفائٹ رکھیں، ایک ڈالا کتنا ہوتا ہے؟ شیزور گاڑی ہوتی ہے نا، وہ 1 ارب 37 کروڑ کی بنتی ہے. 1 ارب 37 کروڑ کی ایک گاڑی، تو سنتھیٹک اگر فارم میں ہو، پیور فارم میں ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اب اس کے تبدیلی وہ سب کچھ موجود ہے. پھر کہ لائسنسنگ کیسے ہوگی، کتنا ایریا ایلوکیٹ کیا جائے گا، کتنے سال کے لیے کیا جائے گا، کتنی انویسٹمنٹ اس کو لانی ہوگی، کتنی جلدی اس کو ایکسپلوریشن کرنی ہوگی. لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ نے اب کسی کو ایک جگہ دے دی، آپ نے اس کو کہا کہ ہم نے آپ نے کان دی ہے، آپ نے اس کو ٹھیکہ دیا ہے گرینائٹ نکالنے کا. اب وہ نکال کے کس طریقے سے لے کر جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو اندر سے کچھ اور مل جائے، اس کو کہہ تو دیا کہ رپورٹ کرے گا، وہ اسے 24 گھنٹے کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر اس کو رپورٹ کرنا ہے کنسرنڈ اتھارٹی کو، لائسنسنگ اتھارٹی کو، کہ نہیں مجھے یہاں سے فلاں چیز بھی مل گئی ہے، یہاں سے سونے کی کان اس کے نیچے سے نکل آئی ہے، سونا نکل رہا ہے، تو آپ بتائیں. اگر نہیں بتائیں گے اس کے چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ یہ ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز جس کو کہ جب آپ انٹرنیشنل فرمز کو اس کے ٹھیکے دیں گے، جب آپ باہر کی دنیا کو اس کو دیں گے، تو پھر آپ یہ بھی کریں نا کہ یہاں سے جو را فارم میں چیزیں جا رہی ہیں، ویلیو ایڈیشن، آپ کہیں نا کہ بھائی اگر ہم آپ کو فلاں چیز کی 10 سال کی یا 20 سال کی ہم آپ کو لیز کر رہے ہیں اتنے کروڑ ڈالر کے اوپر، اتنے ایکڑ، اتنے 100 ایکڑ، اتنے 1000 ایکڑ رقبہ آپ کو دے رہے ہیں، پھر اب آپ یہاں پر اپنی فیکٹری لگائیں، خود انویسٹ کریں، یہاں کے لوگوں کو بھرتی کریں. ایسی چیزیں کمزور حد تک ضرور موجود ہیں، لیکن اسپیسیفائی کیا جائے کہ اتنی جگہ پر آپ کو اتنی انویسٹمنٹ اس لوکل ایریا میں کر کے اتنے لوکلز کو وہاں پر نوکری دینی پڑے گی، وہاں پر سکولز بنا دیں، ہاسپٹلز بنائیں، روڈ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں. جب آپ یہاں سے ملینز آف ڈالرز کا سامان لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے. دوسرا کہ آپ اس کی پروسیسنگ یہیں پر کریں. یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے پتھروں میں آپ اس کو لے جائیں، یہاں سے لے جانے کے بعد آپ تو اس کو ملینز آف ڈالرز میں بیچیں اور ہمیں یہاں پر کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ پیسہ مل رہا ہو. صحیح. کہ آپ اس کی ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ یہیں پر پلانٹ لگا کر کریں
اور پھر ویلیو ایڈیشن کے مطابق آپ کا جو شیئر بنتا ہے اور جو یہاں پر لوکلی شیئر بنتا ہے وہ اس حساب سے ہونا چاہیے. صحیح. اصل چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو معدنیات ہیں زمین سے اوپر زمین سے نیچے جتنی بھی ہیں, ریت بھی اب اس میں آپ دیکھیں نا جو سینڈ ہے وہ بھی معدنیات میں آتی ہے. صحیح. تو وہ بھی صوبے کی ملکیت ہے. آپ نے سنا ہوگا جو لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص وہ ایریا کی ریت منگوا رہے ہوتے ہیں اپنے پلستر کے لیے, باقی تو وہ کہیں کی بھی ریت استعمال کر لیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان میں کلیئرٹی آنا اور پھر ہارمونائزیشن اس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پورے ملک میں ایک جیسا قانون ہو اور آپ کو انویسٹمنٹ لانے میں آسانی ہو. لیکن یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اپنی سیاسی لڑائی میں جس نہج پر پہنچ چکا ہے وہاں پر خیبر پختونخوا کے عوام کا اور وہاں کے لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے نا وہ جا کر دیکھ لیں. تحریک انصاف کے جو لوگ الیکٹڈ ممبرز ہیں صوبائی اسمبلیوں کے, اگر وہ اس بل کے حق میں ووٹ دینے جائیں گے, جب تک عمران خان کی طرف سے پیغام نہیں آتا اور لوگوں کو یقین نہیں آ جاتا, تو وہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں نا ان کا بھی اپنے حلقوں میں علاقوں میں جانا اتنا ہی مشکل کر دیا جائے گا کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ووٹ ڈال سکیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.